अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का जलसा तो ख़त्म हो गया, जुलूस भी ख़त्म हो गया, रैलियां भी ख़त्म हो गई, जो एहतजाज किया था वो भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद अब जो सीज़न शुरू हुआ है कौमी असम्बली में, अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अभी काफ़ी लोग PTI छोड़ रहे हैं, अपनी वजारतें छोड़ रहे हैं। मसला क्या है ये भी आज बात करेंगे, क्योंकि वजारतें क्यों छोड़ रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं राना इशफाक अहमद शफी, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनसे बात करेंगे PTI के ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगाई हुई हैं। कोई भी जमात है एहतजाज करती है, आइन कहता है, कानून कहता है, उसको हक़ है एहतजाज करने के लिए, मगर पंजाब हुकूमत नून लीग इस टाइम जो है वो PTI के ऊपर पाबंदियाँ लगाती है। दूसरी तरफ अलीमा बीबी का बयान है, खान साहब से मुलाकात हुई अडयाला जेल में और खान साहब ने एक पैगाम दिया अलीमा खान साहिबा को कि आपने अभी तक जिक्र नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि मेरे पास एक अभी कार्ड बाकी है, वो मैं खेलने वाला हूँ और वो जो कार्ड मैं खेलूँगा सबकी कांपें टांगेंगी। तो ये सीन है। तो आज प्रोग्राम में मौजूद हैं इशफाक अहमद साहब से बात करते हैं PTI के ऊपर इतना क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जब नून लीग अपोजिशन में थी, PTI गवर्नमेंट में थी, तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक किसी ने नहीं रोका था। बिलावल को भी, नून लीग को भी, सबको एहतजाज का हक़ था और उनको सारा कुछ उनको दिया गया था, सहूलियात दी गई थी, सारा कुछ दिया गया था। तो सर क्या कहते हैं, एहतजाज करना सबका हक़ है, कोई भी एहतजाज करता है, आपकी गवर्नमेंट है, आप जाने, आपकी गवर्नमेंट जाने, सबको गिरफ़्तार किया जाता है। मैं भी अगर बाहर जाऊंगा अपने एहतजाज करने के लिए, अपना हक़ लेने के लिए, मुझे भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ज़ुबान के ऊपर ताला क्यों लगा दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा इसमें ये जो क्रेडिबल राय ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान जो 1973 है उसका आर्टिकल 16 है, चैप्टर 2 है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो एवरी सिटीज़न को देता है कि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करे, फ्रीडम ऑफ असम्बली करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच करे। देयर इज़ नो कैवल अबाउट दैट। लेकिन देखना ये है कि उसमें ये भी कदगन एक लगा दी गई है कि अगर आपने कोई धरना देना है, कोई जलसे जुलूस करने हैं, तो वो पीसफुल होने चाहिए। अगर वो पीसफुल नहीं होंगे, साथ आप असला लेके जाएंगे, आर्मड फोर्सेस जो असला कहाँ से लिया उन्होंने, कोई चीज़ें बरामद हुई? उसमें KPK से आपने देखा होगा कि काफ़ी इसमें फुटेजेस जो हैं वो जारी की हैं, उन्होंने खुद ही जारी की हैं। अच्छा, जो इनके प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने जारी की हैं कि जो जिनके हाथों में जो असला है वो लहराया जा रहा है। तो अब अगर ये चीज़ आएगी तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करेंगी फिर? लॉ क्या कहता है? PTI का एक ही एजेंडा था और बानी PTI का कि हमें एहतजाज करने दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हमें एहतजाज करने का हक़ दिया जाए। मगर एहतजाज का जो हक़ है वो महरूम है PTI से। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देती हक़? उसमें मेरी ये गुजारिश है कि किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं वो। इस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं D चौक में बैठ के बंदे सलासल है उसको बाहर निकाला जाए। क्या यहाँ पे आइन मौजूद नहीं? क्या यहाँ पे लॉ मौजूद नहीं? क्या CRPC की जो 497 जो आइन और कानून यहाँ पे है? यस है, आइन और कानून यहाँ पे है। लोग तो मर जाते हैं, इंसाफ फिर भी नहीं मिलता, फिर भी उनके केसेस लगे होते हैं अदालतों में। इंसाफ मिल रहा है। कैसे इंसाफ मिल रहा है? कोई आप मिसाल दे दें कि जहाँ पे इंसाफ ना मिल रहा हो। अदालतें खुली हैं। मैं अब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से आया हूँ, सारे केसेस चल रहे हैं। 199 बिल्कुल इन्वोक हो रही है। कोई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी के डिप्राइव नहीं किए गए। कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं मिल रही? लेकिन ये है कि अगर एक आप जत्थे की सूरत में कहीं पे हमला कर देंगे जाके, तो क्या ये आइन इजाज़त देता है? सर, क्या पहला हमला जो किया गया किसने किया? अटैक किसने अटैक किया? कौन थे वो लोग? सबसे पहले किसने जमात ये अटैक करने की कोशिश की जो हंगामे हुए इतने? नहीं, जो साफ आपने जो अब बयान किया है कि ये इस्लामाबाद में गए हैं, मेरा सिर्फ ये मकसद है, ये गए किस लिए? क्या इनका कॉज क्या था इसका? कि इनकी बिहाइंड पे क्या कॉज था? सिर्फ ये कॉज था कि जाके उसको हमने बाहर निकलवाना है। अगर बाहर निकलवाने के लिए जैसे इन्होंने बेल एप्लीकेशंस अपनी मूव की हैं, तो वो कोर्ट पे इनसार करें।
कोर्ट हमारी बैठी हुई है, वो सुप्रीम कहते कोर्ट हैं जो खुली हमारा है। जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस करें, क्यों नहीं वापस? वो सुप्रीम कैसे कोर्ट से फैसला हो गया, कैसे- वापस करें, क्यों नहीं वो वापस किया कैसे जाता? चोरी हो, कैसे अगर चोरी हुआ है, ये 47 की बात करते हैं, तो क्या अदालतें आज़ाद नहीं हैं? अदालतों में जाएं अपना, वहाँ पे अपनी एविडेंस पेश करें। अगर कोई कंक्रीट और सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है तो वो अपनी पेश करें, उस पे जो है वो वर्डिक्ट आएगा। जब वर्डिक्ट आएगा तो उसको सारी की सारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक्सिक्यूशन ऑफ स्टीम ऑर्डर करेंगी। जो कोई कोर्ट उसको जो है वो हैंडेड डाउन करेगी ऑर्डर को, वो उसको होगा। यहाँ तो कोर्ट्स पड़ी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट्स जो है आज़ाद हैं, जो भी जाए इंसाफ मिल रहा है। बेगुनाह को पकड़ा जाता है, जो गुनाह करता है वो तो सरेआम बाहर है, घूम रहे अयाशी के साथ, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो सरेआम गोलियां बरसाई गई उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं बनाए जाते? उसकी एविडेंस क्या है? सरेआम गोलियां किसने चलाई हैं? सबको पता है सर, सबको पता है। नहीं, फुटेजेस हैं, तस्वीरें हैं, सबको पता है। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है आपका कि गोलियां किसने बरसाई, शुरुआत किसने की। उसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर इनके पास फुटेजेस हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उसके बारे में लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट एट ऑल तो इनको एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अगर वहाँ पे इनकी क्राइम रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो फिर ये एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं कि हमें डायरेक्शन दी जाए। सर आप कहीं भी नहीं गए। मुकदमा कैसे दर्ज होगा जब आप लोग निकलने नहीं देते उनको? जैसे निकलते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं, मुकदमा कैसे दर्ज होगा? उल्टा उनके ऊपर मुकदमात किए जाते हैं। मुझे ये बताएं, उन्होंने किए कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं जो जितने इनके लॉयर हैं कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? अब राजा साहब गिरफ्तार हुए जमानतें हैं, जा बैरिस्टर सलमान सफदर गिरफ्तार हुआ है, कौन गिरफ्तार हुआ है इनका? सारे के सारे लॉयर तो वैसे ही हैं। इंसाफ किसने लेना है? जाके लॉयर ने जाके मूव करनी है, पटिशन लॉयर ने जाके मूव करनी है। अब जब ये एहतजाज हुआ है उससे पहले देखना ये है कि क्या ये एहतजाज इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि उससे पहले जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने एक पटिशन में इंजेक्टिव ऑर्डर पास किया है, उसमें मोहसिन नकवी साहब को बुलाया जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको बाकायदा तौर पे यह कहा है कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये चाहिए कि जो रोज़ ड्रामा लगता है इधर इस्लामाबाद में ये कैसे लग रहा है। सिर्फ यही लोग तो नहीं हैं, पाकिस्तान के तो सारे लोग हैं। उनका तल्लक PMLN से भी है, उनका तल्लक PTI से भी है, उनका तल्लक PP से भी है, मुत्तहिदा से भी है। सारे जितने भी फोर्स जितने भी जो हैं उनसे उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि इनको क्यों तकलीफ आप देते हैं? जब एक इंजेक्टिव ऑर्डर आ गया इट मीन्स कि अगर प्रोटेस्ट इन्होंने किया है तो वो फिर वो तो 203 आर्टिकल और 204 में जाएगा। ठीक है, अब दोबारा तो करने जा रहे हैं, जैसे कि असद कैसर साहब ने कहा कि अब एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, एहतजाज औरों के साथ मिलके, जमातों के साथ मिलके एहतजाज शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दोबारा ख़त्म नहीं हुआ, ये बयान था उनका, ख़त्म नहीं हुआ। क्या कहते हैं इसके हवाले से? आप कंट्रोल कर पाएगी पंजाब हुकूमत? ख़त्म तो उन्होंने उसी वक्त ही कर दिया था, उधर तो कोई भी बंदा नहीं रहा, सारे वहाँ से चले गए हैं। अगर ये धरना देने आए थे तो इनको रोका किसने था? अब इनके अपने ही जो है दोनों स्टेटमेंट्स में जो है देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। अंदर से ये कह रहे हैं कि जब मुलाकात करके आए हैं उस वक्त जो इनके जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि ने ये कहा था कि आपने डी चौक नहीं जाना, ठीक है जी, कोई और प्लेस उसने कहा था कि वहाँ आपने बैठना है। तो बाद में जो बुशरा बीबी आई है उन्होंने लीड किया है, उन्होंने उसी को नेगेट किया है, अपने खामद की बात को नेगेट करके वो आगे बढ़ गई हैं। अब अगर कोई लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई चीज़ मिली है, कोई उन्होंने कहा है कि ये हमारा टारगेट है, हमने यहाँ बैठना है, उससे जब आप आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा? सर देखें ना, वो तो मोशन आएगा। और अमन कह रहे थे ना, अगर मैं आपके एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एहतजाज की मुझे इजाज़त दी जाए, मैंने पुरअमन एहतजाज करना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत डरी हुई है। किस चीज़ का खतरा है पंजाब हुकूमत? किसी से नहीं डरती, ना डरी हुई है, क्योंकि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ अपना काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें पहले क्या क्या मामला थे इधर पाकिस्तान में। कोई बिजली थी? बिजली तो अब भी नहीं है, लाइट तो अब भी सुबह जाती है, शाम को ही आती है। नहीं, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे लाइट आती ही नहीं है। लाइट आ रही है, आप नेट का हाल देख लें, आप नेट आपका चल नहीं रहा। आप लोगों ने ऐसे कोई कनेक्शन लगाया नेट के ऊपर, नेट चलते ही नहीं है। व्हाट्सएप पे कोई एक वीडियो आ जाए और डाउनलोड नहीं होती वो। नहीं, नेट भी चल रहा है। वो कहते हैं जी सोशल मीडिया दहशतगर्दी हो रही है जी, तो ऐसे दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। नहीं, अगर उसमें अगर नेट की बात आप कर रहे हैं ना कि अगर उसको मिस यूज़ करेंगे तो लॉ वहाँ पे भी मौजूद है।
اگر مس یوز کریں گے تو اتھارٹی جو ہے اتھارٹی اس کو تو دیکھے گی، اس کو بالکل بند کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے میرے خیال کے مطابق۔ بند نہیں کیا کسی نے بھی، سر بند رہا ہے، آپ کے سامنے بند رہا ہے۔ جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا تو بند ہی تھا نا، نیٹ سارا کچھ بند تھا۔ بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان بات ہو رہی ہے اور نیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو سر اس ٹائم نیٹ آپ لوگوں نے بند کیا ہوا تھا کہ لوگ تو ویسے باہر نکلے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، اور نیٹ کی وجہ سے اور لوگ زیادہ نکل آئیں گے، اس وجہ سے آپ لوگوں نے بند کیا نیٹ؟ نہیں، ویسے جو نیٹ جو ہے نا وہ بند نہیں تھا، سلو ہوگا، لیکن اس کی بابت جو ہے نا دا میٹر از آلریڈی پینڈنگ بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے، وہ اس میں آ رہے ہیں، پی ٹی اے والے بھی آ رہے ہیں، دوسرے بھی آ رہے ہیں، وہ تو میٹر اب پینڈنگ ہے، اس کے بابت تو میرا خیال ہے میرے کو بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایڈجوڈیکیشن وہ کورٹ دے گی جو بھی اس پہ دے گی، تو بند نہیں ہے نیٹ۔ صحافی آواز اٹھاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے وہ، جیسے ہمارے صحافی گرفتار ہوئے ہیں، شاکر روان کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا، وجہ کیا آتی؟ حقائق کو سامنے لے کے آئے ہیں، وہ سارا کچھ دکھایا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کیا، یہ اٹھا کے لے گیا اس کو۔ اس کی بابت تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی، حسن بھون صاحب نے بھی، باقی جتنے لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کا جی ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی بابت تو آواز اٹھائی گئی ہے۔ سر آواز تو اٹھائی گئی ہے، اگر مجھے کوئی لے جاتا ہے یا آپ کو کوئی لے جاتا ہے، 2 دن رہتے ہیں جیل میں، 3 دن رہتے ہیں، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی پہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس نظر آتی ہے تو 154 تو ہو سکتی ہے، اگر بعد میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ بندہ بیگنا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر باہر کچھ ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، کیمرہ لے کے جاتا ہوں، مائک لے کے جاتا ہوں، میرا کام کیا ہے؟ چیزیں دکھانا، سچ دکھانا، سچ بولنا، جو چیز مجھے نظر آ رہی میں نے وہی دکھانا ہے۔ تو متی اللہ جان نے کیا دکھایا؟ یہی چیزیں دکھائیں، اتنی لاشیں گری، یہ لوگ یہاں سے آئے تھے، یہ چیزیں ہوئیں، کس نے گرائیں یہ بھی بتایا، شاکر امان نے بھی یہی بتایا، سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا، اس کے باوجود بھی اٹھا لیا گیا۔ نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں گریں، یہ ہوا وہ ہوا، کسی کا کوئی جنازہ پڑا گیا؟ سر ویڈیو کسی کا کوئی پوسٹ مارٹم ڈائسیکشن، سب کی ویڈیو ہے، جنازے میں لوگ شرکت کافی لوگوں نے کی ہے۔ میری سن لینا، کوئی ڈائسیکشن رپورٹ آپ کے پاس ہے، کوئی پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا آپ کے پاس ہے؟ اگر ہے تو ان کے لیگل ایئر فری ہیں، وہ جا کے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کراتے؟ کوئی جنازے ہوئے ہیں ان کے؟ کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے؟ کوئی ویڈیو ایسی نہیں؟ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اسلام آباد کی ویڈیو تھی، اور کافی وکلا بھی تھے ان کے ساتھ، اور ریڑھی باندھ تھے، انہوں نے ریڑیاں لگائی ہوئی تھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ، کوئی نہ کوئی کیس ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، جو گناہ گار ہیں ان کو پکڑتے نہیں ہیں، وہ بیچارے کہیں اور جگہ بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو اس وکیل نے یہ بتایا کہ میں ان کا وکیل ہوں اور ان کو گورنمنٹ سے خطرہ ہے، ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کافی لوگوں کو اٹھا کے لے بھی گئے ہیں۔ ان کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو سر جب سنائی نہیں ہونی کہاں پہ جائیں گے وہ؟ کیوں سنائی نہیں ہو رہی؟ کوئی مارشل لا تو لگا نہیں ہوا، مارشل لا ہی لگا ہوا ہے نا ایک طرف، ساری عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، فریڈم ہے، آپ جا کے وہاں پہ ہیبیس موو کر سکتے ہیں۔ اگر ہیبیس موو کریں گے تو وہاں پہ بیل مقرر ہو سکتا ہے کہ کس بندے کو کہاں اٹھایا گیا ہے، تو کوئی بھی لیگلی کنفائنمنٹ میں نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ باہر نکلے ہیں یکجہتی کے لیے، لوگ تھے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں تھے چند لوگ جو ہے، چند مثلاً یہی لگا لیں کوئی 500,000 کے قریب ہوں گے۔ اتنے ہی ہوں گے؟ اتنے ہی ہیں، اپنی ایمانداری سے کہتے ہیں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر 500 چلو لگا لیتے ہیں لوگ ہیں، تو پورا پاکستان کیوں بند کیا آپ لوگوں نے پھر؟ نہیں، وہ تو پریونٹیو وہی میئر تو ہوتے ہیں پھر اس میں، کیونکہ وہ دیکھیں ادھر اسلام آباد میں آپ نے لاہور بند کر دیا، اسلام آباد بند کر دیا، راولپنڈی بند کر دیا، فیصلہ آباد بند کر دیا، کراچی بند کر دیا، موٹر وے بند کر دی گئی، جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے، نیٹ بند کر دیا گیا، ٹرین آپ لوگوں نے آخری آپشن تھا وہ بھی آپ لوگوں نے بند کر دیا، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ جی ٹی روڈ بھی کھلا ہوا تھا، ٹرینیں بھی چل رہی تھی۔ سر کہاں چل رہی؟ میں تو اس دن لاہور آیا ہوں، ہر سر چیز آپ کھلی صبح آئے ہوں گے جب یہ ٹائم ہو چکا تھا، لوگ جا رہے تھے، ٹرین بند ہو گئی تھی اس ٹائم۔ جب ایک آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے دھرنا نہیں دینا، آپ نے جلوس نہیں کرنا، تو پھر یہ کیا سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آئے تھے کہ انہوں نے جا کے جلوس کیا؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا یہاں سے، کہ یا تو کورٹ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ جلوس کریں، یہاں پہ بیٹھ جائیں، اسمبلیج ہونا چاہیے، تو پھر تو اگر نہ روکے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی، پھر یہ آتا ہے کہ بھئی ہمارا جو رائٹ ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے ڈپرائیو کیا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے تو جو ایک آرڈر پاس کیا تھا، اسٹیم آرڈر،
which was handed down by the Honorable Chief Justice of Islamabad High Court, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई है लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, और तो कुछ नहीं किया उन्होंने। अलीमा बीबी जो बानी पीटीआई की बहन है, उनकी मुलाकात हुई है जेल में, अडयाला जेल में, और बानी पीटीआई ने एक पैगाम भेजा है, और उस पैगाम को फिर आगे उन्होंने मीडिया के ऊपर ही बताया कि लास्ट कार्ड है वो खेलने वाले हैं। अभी वो लास्ट कार्ड का किसी को नहीं पता, जितने भी सीनियर लोग हैं क़यादत में पीटीआई के, किसी को नहीं बताया उन्होंने, खाली ये शो करवाया कि लास्ट कार्ड है और ये जो गवर्नमेंट है ये चंद दिनों की गवर्नमेंट है, ये गिर जाएगी गवर्नमेंट। ऐसा कार्ड कौन सा हो सकता है? ये तो पीटीआई वाले जब पीएमएलएन ने प्रैग्मेटिक फैक्ट्स के ऊपर इलेक्शन जीता था और बरसरे इक़्तिदार आई थी, उस वक़्त से ये लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने हल्फ भी नहीं लेना, हल्फ लेने से पहले ही जो है ना इन्होंने चले जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन अकॉर्डेंस विद लॉ गवर्नमेंट चल रही है। अब जो आखिरी कार्ड की बात कर रहे हैं कि आखिरी कार्ड जो उन्होंने चलाना है, वो आखिरी कार्ड जब उन्होंने अलीमा को ही नहीं बताया तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? क्या पता उनको बताया अलीमा को, तो उनको बाहर आपने शो नहीं करवाना है मीडिया को, खाली ये बता के कार्ड है हमारे पास, वो कार्ड खेलने वाले हैं और सब लोग जो है वो नीचे आ जाएंगे। सबको एम्बिग्विटी में डाल दिया। फिर कैंडिडेटली या शफाफियत देनी चाहिए ना कि कौन सा कार्ड है वो, तो फिर मैं और आप उस पर बात कर लेंगे। अभी तो क्या पता है कौन सा कार्ड है, वो नहीं, कोई नहीं पता कौन सा कार्ड है उनका। तो इसलिए सिर्फ ये इस नाकामी से बचने के लिए, क्योंकि जो इन्होंने धरना देना था वो इनका नाकाम हुआ, कोई बंदा बाहर नहीं निकला। अब इन्होंने अपने वर्कर्स को वो प्रमोट करने के लिए, इमोशन करने के लिए उन्होंने कहा जी हम एक कार्ड खेलेंगे, तो वो कार्ड जनाब आखिरी कार्ड होगा। सर मेरा वही सवाल है, आपने जैसे कहा कि वर्कर बाहर नहीं निकला, रोड क्यों बंद किए? मेरा वही सवाल है, आप कह रहे हैं कि वर्कर बाहर नहीं निकला, पूरा पाकिस्तान आप लोगों ने बंद कर दिया, कितनी लाशें गिरी, उसके बाद एक रहीम यार खान से एम्बुलेंस आ रही थी, बच्चा हाथ में था, ठीक है, वो कह रहा था मुझे जाने दें, मेरा बच्चा मर जाएगा, मुझे जाने दें, उसकी वहाँ पे बच्चा फौत हो गया उसका मोटर वे के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने कहा जी मोटर वे पे काम हो रहा है, जैसे धरना ख़त्म हुआ काम मुकम्मल हो गया मोटर वे का। नहीं, उसमें काम की बाबत भी जो बात थी, क्योंकि जगह जगह से टूटी हुई थी मोटरवे, तो उन्होंने वो पहले भी तो मरम्मत करवाई जा सकती थी ना, ये आखिरी ये तारीख क्यों चुनी? दूसरा जितना इसमें था कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना चीफ जस्टिस साहब को, उसको इम्प्लीमेंट करवाया उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई धरना नहीं होना चाहिए, कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। जीटी रोड पे भी काम ही हो रहा था मेरे वहाँ, वो भी बंद किया जाए। नहीं, जीटी रोड बंद नहीं था, जीटी रोड चल रहा था, पीसफुली चल रहा था। वो लाहौर से गुजरांवाला में गया हूँ, सियालकोट गया हूँ, गुजरात तक गया। किस दिन गए थे आप? बिल्कुल चल रहा था, उन्हीं दिनों में गया हूँ। किन दिनों में? जिन दिनों में ये आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई ये एहतजाज किया था। पता नहीं, शायद आप हेलीकॉप्टर पे गए होंगे, हेलीकॉप्टर साहिबा के साथ गए होंगे। मैं तो बाय रोड गया था। ट्रेन की पटरियां भी खराब हो गई थी मेरे ख्याल में उस दिन। ये ट्रेन भी चल रही थी, इतना रश था, लोग ट्रेनों के जरिए जा रहे थे, तो दूसरे दिन ट्रेन भी बंद हो गई। मेरे ख्याल में वो ट्रेन का भी काम हो रहा होगा, इंजन खराब होगा या फिर पटरी कोई खराब हो गई। पीसफुली चल रही थी। ये जितना कुछ जो कुछ भी हुआ है वो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराया। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑर्डर दिया उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, और तो कोई। पंजाब हुकूमत जब से आई है काफ़ी टाइम हो गया है, महंगाई के ऊपर कितना कंट्रोल किया है? महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह, परसों भी एक जो रिपोर्ट आ रही थी जो फ्लैश आउट हुई थी मुख्तलिफ चैनल्स पे, 70% पे जो कह रहे थे आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल कम हो गई है। किस तरह कम हुई है? ये देखिए, अब घी का क्या रेट है जी, दालों का क्या रेट है, सब्जियों का क्या रेट है, आम बंदे की ज़िंदगी में चेंज आई है या नहीं आई? पहले क्या था? मैं पहले आम बंदा बैठा हूँ, एक शहरी हूँ आम सा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ खाना खाने के लिए, दाल की जो प्लेट पहले आती थी 100 रुपए की, 60 रुपए की, अब वही दाल की प्लेट जो 300 रुपए की आती है। तो आप लोग कहते हैं कि जी 70% जो महंगाई है वो कम हो चुकी है, दाल तो वहाँ की वहीं है। उसके बाद आप लोगों ने कहा जी हम पेट्रोल कम करेंगे, पेट्रोल कम करने की बजाय आप लोगों ने उसका रेट बढ़ा दिया। जब आए थे उस वक्त रेट क्या था पेट्रोल का? 300 से भी अबव जा रहा था, 300 से भी। अब पेट्रोल की कीमत क्या है? 250 प्लस है। जब बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की, तो उस टाइम पेट्रोल का रेट क्या था पता है? शायद आप, मैं बताऊं आपको कि आपको पता है सर? सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं फिलहाल पेट्रोल की बात कर रहा हूं, महंगाई की बात। जाहिर सी बात है ना, पेट्रोल महंगा होगा तो और चीजें भी महंगी हो जाती है ना। उस वक्त डॉलर क्या रेट था? डॉलर का डॉलर भी नीचे था। नहीं, नीचे था। कितना था आप बता? चलो दुनिया, मुझसे कोई मिस्टेक होगी आप बता दें। दुनिया, मुझे एग्जैक्ट फिगर का तो नहीं पता, दुनिया मर रही थी ये मुझे पता है। कैसे? ना कोई लाइट थी, दिन में
رات کو ہوتی ہیں، دن میں ڈیکوٹیز ہو رہی تھیں، کہیں پہ کوئی انصاف نہیں مل رہا تھا، کوئی جسٹس نام کی چیز نہیں تھی. اپنا اگر صبح کو آرڈر کیا ہے تو شام کو واپس لے لیا. بے یقینی کی صورتحال تھی پورے پاکستان میں. سر لائٹ تو ابھی بھی نہیں ہے. لائٹ ہے، ابھی ہے، کیوں نہیں؟ سر لائٹ ابھی بھی نہیں ہے. لائٹ سے 24 hours چل رہی ہے سٹارٹ لائٹ کریں گے. بریک کا ٹائم ہے. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے بجلی کی کہ بجلی آتی ہے کہ نہیں آتی. سر بجلی تو آتی نہیں ہے. آپ لوگ بل بھیج دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اتنے ہزار بل آ گیا ہے. دیکھیں جی ایک پنکھا لگا ہوا ہے اور 20-20 ہزار روپے اس کا بل آ رہا ہے اس کا. تو آپ کہتے ہیں قیمت نیچے چلی گئی. جتنی کنزیوم کرنی ہے اتنا بل آتا ہے، اضافی بل نہیں آتا. جتنی جس بندے نے بھی جتنی کنزیوم کرنی وہ ہے، کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں ایک بلب ہے، ایک پنکھا ہے، ٹھیک ہے، میرے گھر کا جو بل ہے 50,000 30,000 بل آ رہا ہے میرا، میں کہاں سے دوں؟ جس کی جاب ہے 30,000 کی، وہ 30,000 بل دے گا یا گھر چلائے گا یا اپنا پیٹ پالے گا؟ نہیں، اس میں وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا جس بندے نے کنزیوم کرنا ہے بل تو اتنا ہی آنا ہے. اضافی بل تو نہیں آ رہا. سر پنکھا ایک لگا ہوا ہے، ایک بلب ہے، وہ کیسے اتنا یوز کر سکتا ہے؟ 300 یونٹ تک جو ہے وہ سی ایم پنجاب نے وہ ریلیف دیا تھا. وہ ریلیف چل رہا ہے ابھی تک جو ہے. وہ تو ایک ماہ کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا. نہیں، اب بھی چل رہا ہے. کہاں پہ چل رہا ہے سر؟ مجھے تو نہیں ریلیف ملا ابھی تک. آپ 300 سے زیادہ چلاتے ہوں گے. سر مجھے تو ملے ہی نہیں ہے نا. اگر ملا ہو تو میں کہوں کہ مجھے ریلیف ملا ہے. وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو نہیں، آپ یونٹ زیادہ چلا رہے ہوں گے نا. سر میرے تو گھر میں ایک پنکھا ہے، ایک بلب ہے، جہاں میں رہتا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں، اس میں پھر اگر آپ کو زیادہ بل آتا ہے اس کے لیے اتھارٹی جو کنسرنڈ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں جی میری تو اتنی کنزمپشن ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ ایکسیس جو ہے وہ بل الیکٹریسٹی کا ڈال دیا گیا ہے، تو وہ آپ کا ٹھیک کر دیں گے. کیسے ٹھیک کر دیں گے؟ لا موجود ہے. سر لا کو تو مانتے ہی کوئی نہیں ہے. کون نہیں مانتا لا کو؟ اگر لا کو اگر کوئی مانتا، ہماری عدالتیں ٹھیک ہوتی، ہماری پنجاب حکومت ٹھیک ہوتی، تو آج یہ نوبت نہ آتی جو غربت ہے. پنجاب جیسے کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی 70% کم آ گئی. میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں، آپ مجھے ایک مہینہ گزار کے دکھائیں 50,000 روپے میں. ایزیلی گزر جاتا ہے. کیسے گزر جاتا ہے؟ اگر عیاشی نہ کریں، 50,000 میں اپنا بجٹ بنا لیں. فیملی ہے، اس کی تنخواہ جو ہے 50,000 روپے ہے. فیملی کے 5 بندے ہیں اور 20-25 ہزار اس کا رینٹ ہے گھر کا، بجلی کا علیحدہ ہے، بچوں کی فیسیں علیحدہ ہیں، اپنے اخراجات علیحدہ ہیں، غمی خوشی علیحدہ ہے. کیسے گزارا کریں گے؟ مجھے بتا دیں، یہیں پہ بتا دیں کیسے 50 میں گزارا کریں گے آپ؟ 50,000 اب ایک بندے کی پے ہوگی نا، کیونکہ ڈیویٹ کرتا ہے نا. ایک بندہ 50,000 لے رہا ہے، اس نے دیکھنا یہ، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے نا کہ جتنا بندے کی انکم ہوگی اس میں رہ کے گزارا کریں آپ. یہ تو ہمارا اسلام کہہ رہا ہے. گزارا ہوگا وہی تو نہیں ہو رہا سر. اسلام کہہ رہا ہے نا. اسلام ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم شہری ہیں پاکستان کے. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی چادر کے مطابق آپ نے پاؤں پھیلانے ہیں. اگر آپ کی 20,000 روپیہ پے ہے تو آپ کو چاہیے نا 20,000 میں آپ گزارا کریں. کیا 20,000 میں گزارا نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ نے کسی کو سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر حالات کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں نا. جب آپ لوگوں سے گورنمنٹ نہیں سنبھالی جا رہی تھی تو نہیں گورنمنٹ لینی تھی. بانی پی ٹی آئی کیوں رہنے دیتے؟ وہ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے. آج نون ہوتی، بلے بلے ہوتی. بانی پی ٹی آئی نے تو بیڑا گرک کر دیا تھا ملک کا ویسے ہی جو ہے. اب وہ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے سو ہم نے گھر بنانے ہیں، کتنے لاکھوں گھر بنانے ہیں. کوئی گھر بنا کے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس سسٹم ہم ٹھیک کر دیں. کوئی جسٹس سسٹم ٹھیک ہوا. انہوں نے آ کے بارز میں انہوں نے آ کے تقاریر کی، بارز میں آ کر انہوں نے تقاریر کی کہ جو ہائی کورٹ کے ججز جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ شفافیت پہ مبنی ہوگی. کیا انہوں نے اپنے دور میں کی؟ کون سی چیز آڑے تھی؟ وہ ایک سنگل آپ مجھے بات بتا دیں، ان کے جو کو ایکٹ بتا دیں جس سے پاکستان نے گرو کیا ہو. قرآن پاک کی کتنی مرتبہ بے حرمتی ہوئی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی آواز، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. خالی مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خالی میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دوں گا یار بہت ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس بات میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا. میں کہتا ہوں وہ بالکل ہی بندہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ملک کو تباہ کر کے چلا گیا ہے. 2 سال یا 3 سال اس کی گورنمنٹ رہی، ایسا ہی ہے. جی، زیادہ گورنمنٹ کس کی رہی؟ پی پی کی بھی رہی، پی ایم ایل این کی بھی رہی، ہاں سب کی رہی. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ مریم نواز سر میں درد ہوتا ہے وہ امریکہ لندن پہنچ جاتی ہے. نواز شریف کا سر میں درد ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے اس کی بیماری، وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں. اپنا ہاسپٹل نہیں بنا سکے یا علاج ہو سکے ان کا. ہاسپٹل یہاں بنے ہوئے ہیں.
سارے ہاسپٹل سب میں علاج ہوتا ہے. تو پھر آپ کے جو ہیں بانی کیوں باہر جاتے ہیں پھر؟ نہیں وہ علاج کے لیے تو نہیں جاتے. مریم نواز خود کہہ کے گئی ہے پچھلے دنوں باہر کا ٹور کر کے آئی ہیں کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا گلا خراب ہے، میں باہر علاج کروانے کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض چیزیں ہیں گلے کا علاج یہاں سے نہیں ہو سکتا. بعض چیزیں کیونکہ ان کو سویئر ہے نا جی، سویئر. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہاسپٹل بنانا چاہیے تھا، اچھا ہاسپٹل ہوتا تو باہر نہ جاتے نا وہ. یہ تو سوال ہے. جتنے ہاسپٹل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیٹیل لے لیں ان کی، جتنے صحت میں کام جو ہے پی ایم ایل این نے کیا اور کسی جماعت نے نہیں کیا. کون سے صحت میں کام کیا ابھی تک؟ جتنے ہاسپٹل ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ کون سے مثلاً تھوڑا سوائے مجھے یاد نہیں، تھوڑا بتا دیں تھوڑا سا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوائے اس کے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کے علاوہ کیا پی ٹی اے نے بنایا اور کوئی جو لوگوں کے وہ کوئی چیز نہیں اس کے علاوہ بنائی. باقی جتنے ہاسپٹل ہیں وہ کس نے بنایا؟ وہ پی ایم ایل این نے بنائے ہیں. لاہور پہ زور لگایا سارا میرے خیال میں. نہیں لاہور میں بھی لگایا ہے، باقی جتنے بھی جو نواحی ڈسٹرکٹ ہیں ڈویژنل ہیں سب میں ہاسپٹل چل رہے ہیں. گجرانوالہ میں دیکھ لیں آپ، ادھر جی ایم سی بنا ہوا ہے، ڈی ایچ کیو بنا ہوا ہے. نون لیگ کیا وجہ بنی؟ وہ تو بڑے کلوز تھے میاں صاحب کے، دونوں میاں صاحب کے بہت کلوز تھے. نون لیگ چھوڑی تو نہیں انہوں نے، چھوڑ دیا انہوں نے؟ نہیں چھوڑی تو نہیں. اس میں یہ دیکھیں نا کہ یہی جمہوریت ہے کہ اگر ایک پارٹی میں رہ کے کوئی بندہ اپنا موقف بیان کرتا ہے تو اس کو جو کرنا چاہیے اپنا موقف بیان جو ہے. چھوڑی نہیں ہے انہوں نے. نون میں جمہوریت ہے ویسے؟ شمولیت ہے ان کی. کیسے جمہوریت ہے؟ کیسے جمہوریت نہیں ہے؟ ڈکٹیٹرشپ کیسے ہے اس میں؟ سارا اسی کے مطابق الیکشن ہے. ماروسی نہیں ہے وہاں پہ؟ ماروسی کی بات نہیں میں کر رہا، ڈکٹیٹرشپ کی بھی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کیسے آئے گی؟ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن جیت کے پھر آ جاتے ہیں آگے. کون آتا ہے آگے؟ پارٹی میں جو الیکشن جیتے گا وہ آ جائے گا. اس بار تو پارٹی کہیں سے الیکشن جیتی نہیں ہے. نہیں پارٹی کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا پارٹی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. پارٹی کا جو الیکشن ہوگا وہ نائب صدر وہ بنے گا، صدر وہ بنے گا، چیئرمین وہ بنے گا جس کو ووٹ ملیں گے. مریم نواز سے کیوں لوگ ناراض ہیں؟ کوئی ناراض نہیں ہے. آپ ناراض ہوں گے، باقی لوگ تو کوئی ناراض نہیں ہے اس سے. اب دیکھیں نا 2-3 گروپ بن گئے ہیں نون لیگ کے اندر ہی گروپ بن گئے. وہ مریم نواز سے خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی بڑی وزارت ہو تو یہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پوسٹ پہ اوپر آئیں، پیچھے ہم رہ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا مریم نواز سے پرویز رشید کتنے سینئر ہیں، عمر میں بھی سینئر ہیں اور ایکسپیرینس میں بھی سیاستدان ہیں، ماجوے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے ان کو پیچھے لگایا ہوا، سیکٹری بنے ہوئے ہیں. مریم کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہی چلا رہے ہیں سارا کچھ، پنجاب وہی چلا رہا ہے سارا کچھ. کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو پرویز اسی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، کیا کرنا ہے بتائیں، یہ کرنا ہے کریں جی. وہ سینئر سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملک نے کیسے پھر اس کو کوئی سی ایم بنانا تھا نا. پھر اس کو ملک نے نہیں، وہ ایڈوائزر ہے نا، سیکریٹری ہے نا ان کے. سر یہی تو مسئلہ ہے نون لیگ کا کہ اپنوں کو ہی نوازا جاتا ہے. نہیں اپنے اور کون آ گئے اس میں؟ کس کو وزارتیں دی ہیں اپنوں میں؟ کیا حمزہ صاحب کو وزارت مل گئی ہے؟ حمزہ سے یاد ہے، حمزہ بھی غائب ہیں. ان کے کو بیٹے کو وزارت مل گئی ہے؟ کیا ان کے خامد کو وزارت مل گئی ہے؟ اپنوں میں کب انہوں نے وزارتیں بانٹی ہیں؟ جہاں مفادات نظر آتے ہیں اس کو آگے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی بندہ اچھا ہے اس کو کر دیں، آگے بھی کام آئے گا. نہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کو گرو کرنے کے لیے جس میں سکل ہوتی ہے نا، جو سکلڈ پرسن ہوتا ہے اس کو آگے لے کے آتے ہیں. یہی پی ایم ایل این کا وتیرہ ہے. شاید خاقان عباسی کیوں گئے، ان کا یہی بیان تھا. نہیں شاید خاقان عباسی صاحب کا اپنا جو مائنڈ ہے، اپنا ان کا جو میاں صاحب 2 مرتبہ منانے بھی گئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نہیں مانوں. کہا جی مریم جب تک ہے میں اس کے پیچھے نہیں لگ سکتا. یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے نا میاں صاحب کی جی. ایسے ہی وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کارکن جاتا ہے تو میاں صاحب کو سوچنا چاہیے نا اس کا ایکسپیرینس، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے. رات اور دن کا فرق ہے. قربانیاں دی انہوں نے. مریم نے کیا دیا ہے پارٹی کو؟ مریم نے سب کچھ دیا کیوں نہیں؟ کیا دیا؟ جب موومنٹ چلی ہے، جب یہ ان کے والد صاحب اندر تھے تو پابند سلاسل کر دیا تھا، بے گناہ ان کو اندر رکھا گیا تھا. مختلف جو ان کو کیسز تھے، کرائم رپورٹس ان کے خلاف جو لانچ کر دی گئی تھی، جس میں پھر وہ باعزت طور پہ بری ہوئے. تو ان کے پیچھے موومنٹ کس نے کی تھی؟ وہ مریم نواز نے کی تھی. ابھی مریم وہی انتقام لے رہی ہے پی ٹی آئی سے؟ نہیں انتقام نہیں لے رہی، وہ پی ٹی آئی سے انتقام نہیں لے رہی. وہ کون سا خود مدعی بنی ہوئی ہے؟ انتقام تو تب لے گی اگر خود کمپلینٹ ہے. اگر کوئی کیسز ہیں تو اسٹیٹ اس میں کمپلینٹ ہے. تو سیدھی کہتی ہیں جب بھی میڈیا پریس کانفرنس کرتی ہے وہ تو کہتی ہیں انتشاری پارٹی ہے پی ٹی آئی. نہیں ہے بھی انتشاری پارٹی ہے. ملک کے لیے کیا ہے انہوں نے؟ اب یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دھرنا کس لیے کرنے کے لیے گئے تھے؟ کہ جیل میں سے ایک بندے کو جو اندر ملزم ہے، جس کو کورٹ نہیں چھوڑ رہی، جس کو سپریم کورٹ نہیں چھوڑ رہی، تو اس کو پھر کیا یہ لا یہاں پہ اپنے آپ یہ جو امپلیمنٹیشن کرائیں گے یا اپلیکیبل کریں گے کہ جا کے اس کو پکڑ کے باہر لے آئیں؟
نون لیگ اب اتنی کمزور کیوں ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی سہارا لیتی ہے ساتھ ساتھ؟ نہیں کمزور تو نہیں، کیا وجہ ہے؟ کمزور نہیں ہوئی کیونکہ یہ جمہوریت کا یہی اصول ہے، اگر فرض کرو ان کی جو سیٹیں ہیں کم ہیں تو دوسرے کے ساتھ جو کولیشن پارٹنر بن کے گورنمنٹ تو بنائی جا سکتی ہے، وہ تو پیچھے بھی بنتی آئی ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں، ناظرین میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ 9 مئی میں جو واقعہ ہوا کینٹ میں، لاہور میں، ابھی تک کتنے ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور کن کن کو سزا ہوئی ہیں، جو بے گناہ ہیں وہ کتنے رہا ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کا کیس دیکھ رہے ہیں۔ جی میرے پاس جو وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو جو انہوں نے آگ لگائی تھی، وہاں سے جو پراپرٹی لوٹی تھی، اس کی بابت جو ہے نا، اس میں اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ہوں، تو جو ابھی زیر سماعت ہے پریگمیٹک فیکٹس پہ مبنی ہے، تو اس میں خان ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے سارے کے سارے اس میں جو ہے یہ ملزم ہیں، اور کنکریٹ اور سبسٹانٹیو پیس آف ایویڈنس پہ جو ہے وہ کرائم رپورٹ درج ہوئی ہیں، تو وہ ان قریب جو ہے انشاءاللہ تعالی اس میں جو ورڈکٹ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پینڈنگ ہے اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی کیا کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے؟ کوئی بڑے اقدام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام ہو رہے ہیں، صحت میں کام ہو رہے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں، وہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ آپ کی بڑی اپ ہو رہی ہے، رائز چل رہی ہے، اسی میں جو بھی ملک کی بہتری کے لیے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اگلا الیکشن جو آتا ہے آپ حصہ لیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا تو حصہ لوں گا۔ نہیں، موقع ملا یا ٹکٹ ملی؟ کس میں؟ الیکشن میں ایم پی کی سیٹ کے اوپر؟ جی اگر ٹکٹ ملی تو حصہ لوں گا جی۔ موقع نہ کہیں نا، ٹکٹ ملی کی ہوتی ہے، ٹکٹ ملی تو لوں گا جی، کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو آفر آتی ہے، کیونکہ زور پی ٹی آئی کا اس ٹائم آپ کو پتہ ہے حالات چینج ہیں، تو کیا جیت پائے گی؟ ہاں جی پی ایم ایل این کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا الیکشن کے کمپین کے دوران کہ یہ جیتی ہوئی پارٹی ہے، تو اب آپ نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ جیتی ہوئی پارٹی نہیں ہے۔ نہیں جیتی ہوئی پارٹی عوام نے کہاں ثابت کیا تھا؟ عوام نے تو 8 تاریخ بتا دی ہے۔ وہ تو یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا، دیکھنا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ایم این اے کا، ایم پی اے کا، دیکھنا تو ہم نے وہ ہے جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس نے جیتنا ہے۔ نہیں وہ تو جتنے ہیں، جیسے کہ اب خواجہ سعد رفیق ہارے، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد منصیرہ والی سائڈ پہ اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کتنے یعنی کہ ہمارے سینئر ہیں اور 2-3 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، بڑا کچھ کیا انہوں نے۔ ایک سمپل سا آدمی کھڑا ہوتا ہے الیکشن پہ، وہ ہار جاتے ہیں وہاں سے، آپ کا بانی ہار جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، جو کبھی الیکشن لڑے نہیں ہے، پتہ ہی نہیں الیکشن کا ہوتا ہے کیا الیکشن۔ نہیں وہ تو ضروری نہیں ہے، ہم رائے کا احترام کرتے ہیں، جو جتنی بھی عوام ہے وہ اپنا رائے کا تو احترام کرنا چاہیے جو وہ دیتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، کس حلقے سے؟ گجرانوالہ سے اگر مجھے ٹکٹ ملی تو وہاں سے میں الیکشن لڑوں گا۔ آپ کو امید ہے کہ ٹکٹ ملے گی آپ کو؟ انشاءاللہ امید سے دنیا قائم ہے۔ اگر ٹکٹ نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ جی پھر میں الیکشن نہیں لڑوں گا، پھر نون لیگ چھوڑ دیں گے؟ نہیں نون لیگ چھوڑوں گا بھی نہیں۔ لیکن ٹکٹ تو ان کو دی وہ جاتی ہے، میرٹ پہ دیں گے نا جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ٹکٹ ان کو دی جاتی ہے، اس چیز کا آپ کو بھی علم ہے؟ جی میں بھی بہت قریب ہوں، کتنے قریب؟ کیونکہ قریب وہ کیسے دیکھتے ہیں، وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، پارٹی کے لیے کیا کیا اور ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے انہیں دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا کیا ہے، اس میں آپ کی خدمات کیا ہیں، پھر پارٹی کے لیے آپ کی خدمات کیا ہیں، وہ الحمدللہ میری ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے کیا کیا ایسا کام کیا پارٹی کے لیے جو دونوں میاں صاحب جو ہیں وہ خوش ہیں آپ سے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ وہ اب میں گنوا تو نہیں سکتا جہاں پہ کون کون سے میں نے کام موٹے موٹے کیے ہیں۔ بتا دینا کہ موٹا موٹا کام میں نے یہ کام کروایا پارٹی کے لیے اور میاں صاحب مجھ سے خوش ہیں۔ جتنے، کیونکہ ہمارا لائر فورم میں جو لائر فورم کے لیے مجھے انہوں نے جنرل سیکرٹری جو ہے ڈسٹرکٹ کا وہ مجھے اپوائنٹ کیا تھا، تو لہٰذا ہمارا جو سارا کام ہے وہ لائر فورم کے حد تک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لائر فورم کے جتنے بھی مسائل تھے وہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ پی ایم ایل این سے کروائے ہیں، جو ان کے حقوق تھے وہ ہم نے دلوائے ہیں۔ گجرانوالہ سے اور بھی کافی لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، ایسے ہی ہے، تو ان کو کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ تو دیکھیں گے نا جی، جب ٹکٹ دی جاتی ہے بندہ ایک اپلائی کرتا ہے، اس پہ دیکھتے ہیں اگر میرٹ آتا ہے تو ان کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے، جن کو میرٹ نہیں آتا تو ان کو کہتے ہیں جی آپ انتظار کریں۔ اچھا اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے
کوئی بھی نون کا بندہ جاتا ہے کسی بھی حلقے میں جاتا ہے اپنی کمپین کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے تو چور چور کا نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے چیز کا. جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی. ہاں جی ملیں گے جی. وہ کہیں گے گڑی چور, تو گڑی کیسے چور کی مقابلہ بات کریں گے عوام کا؟ گڑی چور کی بات ہوگی, باقی کوئی نہیں ہوگی. گھڑی چور یا پھر نون لیگ چور جو نعرہ لگ رہا ہے جو؟ نہیں, گڑی چور کی لگ رہی ہے آج کل, تو وہی چل رہا ہے. گھڑی چور میں نے سنی نہیں ہے ویسے. میں نے سنی ہے. کہاں سے سنی ہے آپ نے؟ سی ایم او سے سنی ہے؟ میں نے گجرانوالہ سے بھی یا سنی وزیر ہے, اعلیٰ ہاؤس آف؟ میں نے اسلام آباد سے بھی سنی ہے. اچھا, ہر جگہ سے سنی ہے. نہیں سنا ہوگا آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے آپ نے عدالتوں, سنا ہوگا, میں آپ نے وہاں سے آپ نے وہاں سے سنا ہوگا جو پوری لائن ایک کمیٹی کی بیٹھی ہوتی ہے, پریس کانفرنس ہو رہی ہے, یہاں پہ گھڑی چور کا نعرہ لگایا جاتا ہے, عوام میں جا کے میں نے عدالتوں سے سنا ہے, احتساب عدالت سے سنا ہے, جہاں پہ کیسیں چل رہے ہیں وہاں سے سنا ہے, وہاں پہ گڑی چور کے نعرے لگ رہے تھے. وہ تو اپنے بندے نہیں بٹھاتے ویسے نہیں, گھڑی چور والے؟ نہیں, اپنے بندے کون بٹھاتا ہے اپنے بندے؟ وہ کہتے ہیں جی اپنے لوگ ساتھ لے کے آتے ہیں, نعرے لگانے کے لیے پیسہ دیتی ہے ان قانون لیگ. نہیں, یہ کوئی پریگمیٹک فیکٹ کی بات نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں. پیسے نہیں دیتے؟ نہیں, پیسے کون دیتا ہے نعرہ لگانے کے لیے؟ جیسے یہ بھی ماضی میں دیکھا گیا کہ نون لیگ جتنے بھی جلسے کیے ہیں اور اپنے ایم پی اے ایم این ایز کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں حلقے سے اتنے بندے لانے ہیں اور پر ہیڈ جو ہے 1000 روپے 1500 دیں گے, بریانی بھی دیں گے, تو لوگ آتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہیں. لوگ جتنے بھی جلسوں میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے قائد سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی بریانی پہ نہیں آتا, کوئی پیسے لے کے نہیں آتا. میں پروگرام کرنے گیا مینار پاکستان, الیکشن سے پہلے کی بات ہے, تو ویسے میں نکلا, پیدل ہی نکلا, تو میرے ساتھ کافی لوگ آ رہے تھے, جلسہ ختم ہو گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے جی ہم ٹھوکر نیاز بیگ سے آئے ہیں. تو ویسے میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار کھانا وغیرہ ملا, کیا کیا ملا؟ انہیں پنجابی چ کیا ہے کہ یار 1000 روپے ملیا ہے, بریانی کا ڈبا ملیا ہے, تو میں آیا جلسے دے وچ. مین اور کوئی محبت نہیں ہے گی میری. پی ٹی آئی کے بندے انہوں نے. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا. ہاں جی, وہ تو پی ٹی آئی کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, اسی لیے تو اس کا یہ بیان تھا کہ میں میاں کی خاطر نہیں آیا, اپنی پاکٹ منی کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں بس, اور بریانی کھانے آیا ہوں. وہ پی ٹی آئی کے بندے ہوں گے, نون لیگ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جھنڈا اسے نون لیگ کا پکڑا ہوا تھا. جھنڈا پکڑنے سے بندہ وہ نون لیگ تو کا تو نہ بن جاتا. وہ تو کوئی کہ اگر ایک بندہ جھنڈا پکڑ لے تو یہ اس میں یہ ثبوت تو نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا. تو جھنڈے سے یاد آیا کہ پی ٹی آئی والے جھنڈا پکڑتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. کوئی بھی گاڑی باہر جا رہی ہو تو جھنڈا لگا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, تو پولیس والے روک لیتے ہیں اس کو. کتنے بندوں کو پکڑا, کوئی رپورٹس ہے آپ کے کافی پاس؟ لوگوں کو پکڑا ہے. جب یہ احتجاج وغیرہ کرتے تھے, کوئی بھی روڈ پہ گاڑی جا رہی ہوتی تھی تو لوگ روک لیتے ہیں. انہوں نے تو جو کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے بچایا وہاں پہ law لبرٹی میں, کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے. ایک فیملی جا رہی ہے جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک جھنڈا لگا ہوا ہے تو پولیس نے روک لیا اس کو کہ آپ نے جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے. لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ نہ پی ایم ایل این کی ہیں نہ کسی اور جماعت کی ہیں. جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں, اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں. جو امپلیمنٹیشن کرانی ہے وہ لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرانی ہے, وہ کرواتی ہیں. اس میں تو گورنمنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. اگلا انتخابات جو ہوتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں, نون لیگ لیڈ کرے گی, اور یا بانی پی ٹی آئی دوبارہ آ گئے تو نون لیگ کو پھر وہی حالات جو بنے ہوئے ہیں ابھی سیم وہی حالات ہوں گے؟ نہیں, جو پی ایم ایل این چینج آئے گا کچھ؟ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. یہ تو پہلے بھی آپ لوگوں نے کہا تھا. نہیں, پہلے کہا تھا تو ہم اب اقتدار میں ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. پی ایم بھی ہمارا ایمانداری سے آئے ہیں سارے. یس, ایمانداری سے جیت کے آئے ہیں. جیت کے آئے ہیں سیٹیں. رات کو پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی, صبح نون جیتی ہوئی تھی. نہیں, یہ تو آپ کے کہنے کی بات ہے نا سر. میرے کہنے کی کیا بات ہے, میڈیا دکھا رہا ہے, ہمارا کام تھا. میڈیا جو دکھا رہا ہے, کیا ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں؟ سارا کچھ کیا کو عدالت نے ورڈکٹ دے دیا کہ یہ غلط جیت کے آئے ہیں؟ سپریم کورٹ نے پھر ایسی فیصلہ دے دیا ہے. نہیں, سپریم کورٹ نے اگر 4 یا 5 ججز نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے بعد دوسرا فیصلہ بھی تو آ گیا. جو مکمل بینچ ہے, جو لارجر بینچ ہے, اس کا فیصلہ بھی تو آ گیا. تو فیصلے جانچنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر 3 ججز کا فیصلہ ہے تو 5 ججز نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا. ہمارے ملک میں ووٹ کی حفاظت کیوں نہیں کی جاتی؟ کس کی جی؟ ووٹ کی حفاظت کیوں نہیں کی جاتی؟ کی جا رہی ہے ووٹ کی حفاظت. کیسے نہیں, ان کی حفاظت نہ کرنے کی کیا مثال ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں نا, اب میں ووٹ دینے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں نون لیگ جیت جائے, ٹھیک ہے, جیت پی ٹی آئی جاتی ہے, میرا ووٹ تو ضائع ہو گیا. دیکھنا تو یہ ہے نا, صرف آپ کے ووٹ سے تو یہ نہیں ہوگا.
اگر ایک میرے ووٹ کی طاقت ہے سر. میں گزارش دیکھیں کرتا ہوں, جتنے بھی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہے, چاہے وزیر اعلیٰ, جو بھی ہے, عوام کی طاقت سے بیٹھے ہوئے. عوام کا ایک ووٹ قیمتی ہے ان کے لیے. اگر ایک ووٹ نہ ڈالا جائے تو وہ سی ایم, وزیر اعظم کچھ بھی نہیں بن سکتا, وہ زیرو ہے. وہ میں گزارش کرتا ہوں اس میں کہ آپ نے کہا کہ میں ایک ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہوں, میں نے پی ایم ایل این کو ڈالا ہے اور جیت پی ٹی آئی گئی ہے, یا میں نے پی ٹی آئی کو ڈالا ہے, جیت پی ایم ایل این گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی میں کتنے ووٹر کی تعداد ہے, ٹرن آؤٹ اس کا کتنا ہوا ہے. اب اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا ہے, پی ایم ایل این کو زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں, تو ظاہر ہے پی ایم ایل این جیتے گی. دیکھیں نا, وہ تو پھر سارے جاتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں نون لیگ کے لوگ, اندر جاتے ہیں, ٹھپے پہ ٹھپا لگا کے باکس فل ہو جاتا ہے. وہ تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ تو کافی ویڈیوز بھی آئی ہیں, کافی لڑائیاں بھی آئی ہیں اس کے اوپر جو الیکشن گزرا ہے. اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. ویڈیو جو ہے نا جی, ویڈیو کے اگر آپ دیکھیں گے نا انڈر دی لا, اس کی شہادت کرنے کے لیے بڑا لمبا پروسیس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ فیک ہے کہ یا ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی فورینزک میں جائے گی, پھر وہ آئے گی, پھر اس کا دیکھا جائے گا کیا یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ اشفاق صاحب, آپ پروگرام میں آئے. ناظرین, آپ نے اشفاق صاحب کی باتیں سنی, اور پاکستان مسلم لیگ نون اگلے انتخابات جو آ رہے ہیں ان میں جیتے گی. اور دیکھنا بھی یہ ہے کہ کیا نون لیگ میدان مارتی ہے یا پھر پی ٹی آئی, اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں اور سابق وزیر اعظم, کیا وہ الیکشن جیتتے ہیں, دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں. ناظرین, یہ تو وقت ہی بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.